नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी नई पार्टी बनाने का फ़ैसला क्यों किया। इस फैसले से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या दो ख़तरनाक इतलात मिली थीं। ये इतलात किन ख़ास इंटेलिजेंस ज़राए से वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचाई गई थीं। एक हसास नोयत की ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को क्या कुछ बताया गया। नई पार्टी में 10 लीडर्स के आने की कहानी क्या है। इसी पूरी सूरत हाल में चौधरी निसार अली खान की एंट्री का मामला क्या है। लंदन से क्या अनोखी और बहुत बड़ी खबर आई है। शरीफ खानदान का इस खबर पर क्या रद्द अमल है। पिछले 36 घंटे के दौरान लंदन में क्या दो पुरस्कार वाक़यात पेश आए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या बड़ा और हतमी फ़ैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी नई पार्टी बनाने का फ़ैसला क्यों किया और इस फैसले से पहले वज़ीर आज़म को क्या दो ख़तरनाक इत्तलात मिली थीं। सबसे पहले आपको मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक एक बड़ी और नई ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और इस नई खबर में कुछ नए हक़ाइक़ और नए इंकशाफात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हक़ाइक़ और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंज़र आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात और इन नए हक़ाइक़ की बाज़ाब्ता ऑफिशियली सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये मियाँ नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी है और मरियम नवाज़ के बारे में भी। इसी ब्रेकिंग न्यूज़ का ताल्लुक एक बहुत बड़े अदालती मामले से भी है और ये खबर मरियम नवाज़ की सज़ाओं की मुअत्तली से भी जुड़ी है। ये एक ऐसी खबर है जिससे मरियम नवाज़ की सज़ाओं के मामले का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है और ये खबर शरीफ ख़ानदान पर बिजली बनकर गिरी है। और ये नई खबर आई है जज राना शमीम के मुतल्लिक जो एक झूठा बयान हल्फी सामने लेकर आए थे, जिसमें जस्टिस साकिब निसार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक पर इल्ज़ामात लगाए गए थे। और इन इल्ज़ामात का मकसद ये था कि जस्टिस आमिर फारूक को दबाव में लाया जाए और फिर उनको दबाव में लाकर मरियम नवाज़ के हक़ में फ़ैसला लिया जा सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। लेकिन अब इस मामले में एक नया और ड्रामाई मोड़ आया है और ये जो मोड़ आया है ये मोड़ राना शमीम के बयान हल्फी के मुतल्लिक है, जिसके बारे में उन्होंने ये झूठ बोला था कि उनका ये बयान हल्फी उनके नवासे के पास लंदन में मौजूद था और एक लॉकर में मौजूद था और उन्होंने ये बयान हल्फी असल में उस सहाफ़ी को और अखबार को फराहम नहीं किया था। लेकिन अब एक ऐसा तहलका खेज सबूत सामने आया है जिससे शरीफ ख़ानदान और राना शमीम का ये जो पूरा एक बड़ा और घिनौना खेल था ये मुकम्मल तौर पर बेनकाब होकर रह गया है। और ये खेल ऐसे बेनकाब हुआ कि अब ये जो शवाहिद नए सामने आए हैं, राना शमीम इससे पहले लंदन में मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकातों के मुतल्लिक कोई जवाबात नहीं दे रहे थे और जब भी उनसे मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकातों के हवाले से सवाल किया जाता तो वो खामोश हो जाते, वो नो कमेंट्स कह के आगे बढ़ जाते। लेकिन अब इन मुलाकातों के हवाले से एक नया और धमाका खेज़ इंकशाफ हुआ है और इन मुलाकातों का ताल्लुक बराह रास्त राना शमीम के बयान हल्फी से है। और वो इंकशाफ ये हुआ है कि राना शमीम ने जो हलफनामा नोटराइज करवाया ये बयान हल्फी नोटरी पब्लिक के दफ्तर में रिकॉर्ड नहीं हुआ। यानी असल में होना तो ये चाहिए था कि राना शमीम अगर रज़ाकाराना तौर पर लंदन गए थे तो वो मियाँ नवाज शरीफ से भी मुलाकात न करते और ये बयान हल्फी नोटरी पब्लिक के दफ्तर में रिकॉर्ड करवाया जाता। लेकिन अब पता ये चला है, जो नए शवाहिद सामने आए हैं और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं, उनसे पता ये चला है कि ये जो हलफनामा था और ये जो बयान हल्फी था
یہ لندن میں اصل میں میاں نواز شریف کے سیاسی دفتر میں ریکارڈ ہوا، اور جس وقت یہ بیان حلفی ریکارڈ کروایا گیا اس وقت میاں نواز شریف بھی وہاں موجود تھے، یعنی میاں نواز شریف کی موجودگی میں ان کے دفتر میں یہ بیان حلفی ریکارڈ ہوا، اور اس بیان حلفی کو ریکارڈ کرتے وقت میاں نواز شریف اور رانا شمیم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس نئے انکشاف سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریف خاندان کتنی بڑی بڑی جعل سازیوں میں مہارت رکھتا ہے، اور یہ جو جھوٹ بولا گیا تھا کہ ان کا اصل حلف نامہ اصل میں ان کے نواسے کے پاس ہے، اس جھوٹ کو چھپانے اور بعد میں اسے سچ ثابت کرنے کے لیے کتنے مہا جھوٹ بولے گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی مسلسل گمراہ کیا جاتا رہا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، اور چودھری نثار علی خان کی انٹری کی کہانی کیا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو ایک بہت بڑی سیاسی ڈیل کے متعلق جو دو حیران کن نکات سامنے آئے ہیں ان دونوں نکات سے بھی مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ایسے نکات ہیں جن کی اطلاعات حکومت کے پاس بھی پہنچ گئی تھیں، اور اب حکومت نے پہلی بار ڈیل کی ان اطلاعات پر ریئیکٹ کیا ہے، پہلی بار ڈیل کی ان اطلاعات پر ریئیکشن دیا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے دو خاص وزراء کے ذریعے ڈیل کی ان اطلاعات پر کچھ سخت نوعیت کے پیغامات پہنچائے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان پیغامات کو پہنچانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایک پیغام تو شریف فیملی تک پہنچ جائے کہ اگر انہوں نے یہ ڈیل لینے کی کوشش کی تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور دوسرا اس پیغام کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوسرے اہم حلقے ہیں، یعنی پاکستان کے طاقتور حلقے، پاکستان کے اہم حلقے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کو بھی ریئلائز کروایا جائے کہ اگر اس قسم کی کوئی ڈیل اگر آگے بڑھتی ہے تو پھر حکومت کا اس پر کیا رد عمل ہوگا۔ اب یہ جو ڈیل ہے، اس ڈیل کے پہلے نقطے کے تحت 10 جنوری کو بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور اس مجوزہ اور مبینہ ڈیل کے متعلق یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 15 جنوری تک اس ڈیل کے ایک نقطے پر عمل درآمد ہو جائے گا، یعنی کل ملا کر اس ڈیل کے 4 نکات بتائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 جنوری تک اس ڈیل کے ایک نقطے پر عمل درآمد بھی ہو جائے گا۔ ڈیل کے دوسرے نقطے کے متعلق یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہباز شریف نے 3 تجاویز اسٹیبلشمنٹ تک پہنچائی تھیں، یعنی پاکستان کے طاقتور حلقوں تک پہنچائی تھیں۔ ان تجاویز پر شہباز شریف نے پہلے میاں نواز شریف سے مشاورت بھی کی تھی، میاں نواز شریف نے ان تجاویز پر غور کیا، اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا، اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان سے مشاورت کی، اور اس کے بعد پھر ان 3 تجاویز پر اتفاق کر لیا۔ یہ اطلاعات حکومتی حلقوں تک بھی پہنچ رہی ہیں۔ اس ڈیل کے تیسرے نقطے کے متعلق یہ اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف کو 15 جنوری کے بعد پاکستان واپسی کا گرین سگنل مل گیا ہے۔ دوسری جانب تاحیات نااہلی کے خاتمے کی درخواست سپریم کورٹ بار تیار کر چکی ہے، ایسن بھون اس کا باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں، لیکن اس معاملے میں جو ایک سب سے خطرناک پیش رفت ہوئی ہے اس پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور وہ پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ڈی جی نیب لاہور کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، جن کے متعلق یہ تاثر تھا کہ شریف خاندان کے متعلق انہوں نے بڑے سٹرانگ کیسز بنائے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تبادلہ ہوا ہے ڈی جی نیب لاہور کا، یہ اصل میں میاں نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کے کیسز ختم کروانے کے لیے کیا گیا۔ یوں میاں نواز شریف 15 جنوری کے بعد پاکستان آئیں گے اس مجوزہ اور مبینہ ڈیل کے مطابق، اور تقریباً 30 دن تک جیل میں رہیں گے، پھر ان پر نیب کے کیسز بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، عدالتوں سے میاں نواز شریف کی سزائیں بھی مرحلہ وار ختم ہوگی، اور سپریم کورٹ سے بھی مین وائل تاحیات نااہلی کے خلاف ایک فیصلہ آ جائے گا۔ یعنی یہ اس ڈیل کے متعلق نکات بتائے جا رہے ہیں۔ اس ڈیل کے چوتھے نقطے کے متعلق اب یہ اطلاعات ہیں کہ نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کے جو کیسز ہیں ان سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے شروع ہو جائے گا، پھر ایک منصوبے کے تحت مریم نواز کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، مریم نواز
الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گی۔ اب تک تو ظاہر ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہیں، وہ الیکشن لڑنے کے حوالے سے نااہل ہیں، لیکن جب ان کی سزائیں ختم ہوگیں تو پھر وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل بھی ہو جائیں گی۔ لیکن فی الحال اس مبینہ ڈیل کے تحت مریم نواز وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اب یہ جو ڈیل ہے اس کے متعلق یہ اطلاعات اور دعوے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن اس معاملے میں ایک ڈرامائی موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ ڈیل کی ان اطلاعات اور خبروں پر پہلی مرتبہ حکومت نے خاموشی توڑی ہے، اور وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر اب 2 وزراء نے ان خبروں پر ریئیکٹ کیا ہے، اور یہ جو ریئیکشن دیا گیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایت پر ان 2 وزراء کی جانب سے، اس کی ایک بڑی خاص وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی وزیراعظم کے اپنے انٹیلیجنس ذرائع ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ سول حکومت کو رپورٹ کرتی ہیں، پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہیں، اور سول انٹیلیجنس ذرائع جو ہوتے ہیں ان سے وزیراعظم کے پاس کچھ اہم نوعیت کی سیاسی اطلاعات بھی پہنچتی رہتی ہیں۔ اب اس پورے پس منظر میں وزیراعظم عمران خان نے اپنے وزراء کو یہ ہدایت کی کہ ڈیل کی خبروں پر کچھ سخت قسم کے پیغامات مختلف حلقوں تک پہنچائے جائیں، تاکہ یہ پتہ چلے مختلف حلقوں کو کہ یہ ڈیل کے حوالے سے جس قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں حکومت بھی ان اطلاعات سے واقف ہے، اور ان اطلاعات کے بارے میں حکومت کو معلوم ہے، اور حکومت کو ان اطلاعات پر سخت تحفظات بھی ہیں۔ اور ساتھ ہی ذرا یہ میسج بھی چلا جائے کہ اگر یہ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہمارا رد عمل کیا ہوگا، ہم کس طریقے سے مزاحمت کریں گے۔ اب اس ہدایت کے بعد ایک تو ان وزراء کا کہنا یہ تھا کہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد ہو چکی ہے، اور انہیں برطانیہ اصل میں بے دخل کرنے والا ہے، یعنی ہوم آفس میں میاں نواز شریف نے اپنے ویزے میں توسیع کی جو درخواست رد ہوئی تھی اس کے خلاف جو اپیل دائر کر رکھی ہے، اب حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ یہ اپیل بھی مسترد ہونے والی ہے، اس لیے اب میاں نواز شریف کے پاس پاکستان آنے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں بچا۔ اب چونکہ میاں نواز شریف مجبوری میں پاکستان آنا چاہتے ہیں تو اس مجبوری میں کیے گئے فیصلے کو میاں نواز شریف کا ایک انقلابی فیصلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ میاں نواز شریف اگر واپس آنے کا فیصلہ کرتے بھی ہیں تو یہ ان کی ایک مجبوری ہوگی، یہ کوئی ان کا انقلابی فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہ پاکستان میں کوئی جمہوری جد و جہد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ چونکہ برطانیہ سے ان کو بے دخل کر دیا جائے گا تو اس مجبوری کی وجہ سے وہ پاکستان آئیں گے۔ دوسرا، ان وزراء کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف اگر واپس آتے بھی ہیں تو انہیں سیدھا جیل جانا پڑے گا۔ حکومت اس بات پر کمیٹڈ ہے کہ کسی بھی صورت میاں نواز شریف اپنی سزائیں مکمل کرنے سے پہلے جیل سے باہر نہ آئے۔ وزیراعظم عمران خان، یہ الفاظ استعمال کیے وزراء نے کہ وزیراعظم عمران خان گردن کٹوا لیں گے لیکن میاں نواز شریف کو NRO نہیں دیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیغام ہے کہ وزیراعظم عمران خان آخری وقت تک اگر میاں نواز شریف کو کوئی ڈیل دینے کی کوشش کی گئی تو اس پر مزاحمت کریں گے۔ لیکن فواد چودھری نے اسی حوالے سے جو بات کی وہ بات بڑی معنی خیز ہے۔ فواد چودھری کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت پالش لیے کھڑی ہے، لیکن کوئی بھی فوجی بوٹ ان کے سامنے نہیں کر رہا۔ نون لیگ کو انتظار ہے کہ ان کے سامنے کوئی فوجی بوٹ آئے، یعنی کوئی جنرل ان کے سامنے اپنا بوٹ پیش کرے اور وہ اس بوٹ کی پالش کریں۔ اور تاثر فواد چودھری کا یہ تھا کہ ہمیں یہ بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ نون لیگ اس وقت فوج کے بوٹ پالش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شہباز شریف چور راستے سے فوج سے ڈیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب تک انہیں بوٹ پالش کرنے کا موقع نہیں مل رہا، یعنی ڈیل کی بھرپور اور سرتوڑ کوششیں تو ہو رہی ہیں، اس حوالے سے حکومت کے پاس اطلاعات بھی موجود ہیں، لیکن اب تک شریف فیملی کو کوئی حتمی ڈیل نہیں مل پا رہی۔ یہ فواد چودھری کا تاثر تھا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے نئی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیوں کیا اور چودھری نثار علی خان کی انٹری کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیراعظم کے آفس میں کچھ رپورٹس پہنچائی گئی تھیں
اور ان رپورٹس کے دو نکات بہت خاص تھے۔ یہ دو نکات پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کچھ تشویش کا باعث بھی تھے، کچھ پریشانی کا باعث بھی تھے، اور انہی دو نکات پر وزیر اعظم عمران خان کو اب کچھ حتمی فیصلے لینے تھے، کیونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا تھا اور یہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ اب پرائم منسٹر عمران خان کوئی بڑا ایکشن لیں اور کوئی بڑے فیصلے کریں۔ یہ جو دو نکات تھے، ان نکات میں بتایا یہ گیا کہ پی ٹی آئی کے وہ کون سے رہنما ہیں جو صرف عہدوں پر براجمان ہیں لیکن گراؤنڈ پر یعنی زمین پر کسی قسم کا عملی کام نہیں کر رہے۔ اور یہ جو رہنما ہیں، انہوں نے کینٹ بورڈز کے جو الیکشن ہوئے، جس میں جو نتائج آئے جو پی ٹی آئی کے لیے بہت مایوس کن ثابت ہوئے تھے، اس وقت بھی گراؤنڈ پر کسی قسم کی فعال انتخابی مہم نہیں چلائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹکٹس کی تقسیم تھی وہ بھی میرٹ پر نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو نوازا تھا۔ اس کے بعد کے پی کا جو بلدیاتی الیکشن ہوا، وہاں بھی یہی ایپیسوڈ رپیٹ ہوئی، جہاں عزیز و اقارب کو نوازا گیا، اور کینٹ بورڈ اور کے پی کے بلدیاتی الیکشن کے جو نتائج آئے وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت مایوس کن تھے، کیونکہ یہاں بھی گراؤنڈ کے اوپر کوئی فعال مہم نہیں چلائی گئی تھی۔ لیکن اسی پورے معاملے میں ایک پراسرار موڑ بھی تھا، اور وہ موڑ یہ تھا کہ اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت کے لیے اب یعنی پی ٹی آئی کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے لیے اور حکومت کے لیے اب ایسے غیر فعال پارٹی لیڈرز کے خلاف ایکشن لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر اب بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو پھر پنجاب کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں، یہاں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ غیر فعال لیڈرز اگلے الیکشن تک یعنی اگلے عام انتخابات جو 2023 میں ہونے ہیں اس وقت تک برقرار رہتے ہیں تو 2023 کے الیکشن میں تحریک انصاف کو ناقابل یقین مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کو بتایا گیا اور بہت خاص ذرائع سے بڑی تحقیقات کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی تھی۔ اب اس پر وزیر اعظم نے دو بڑے فیصلے کیے۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کینٹ بورڈ کے الیکشن کے نتائج پر اعجاز چودھری پر بہت زیادہ برہم تھے اور انہیں پہلے ہی نکالنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جب میں نے یہ خبر دی تھی سب سے پہلے تو اس وقت پی ٹی آئی کے کچھ دوست ہم سے ناراض بھی ہوئے تھے، لیکن اب پرائم منسٹر عمران خان نے پنجاب کے بلدیاتی الیکشن سے پہلے اعجاز چودھری کو ان کے عہدے سے باضابطہ طور پر اڑا دیا ہے۔ اس کے علاوہ عامر کیانی کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اور بہت بڑا فیصلہ بھی کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں جو پارٹی کی تنظیم ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے تمام صوبائی صدور کو بھی اڑا دیا گیا ہے اور ان کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ اسی طرح پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یوں اسد عمر جو ہیں وہ نئی تنظیم میں پہلی صف میں آگے ہیں، جبکہ پرویز خٹک خیبر پختونخوا میں پارٹی کی کمان سنبھالیں گے، اور سندھ کی جو تنظیمی کمان ہے وہ علی زیدی کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، جبکہ پنجاب کی کمان شفقت محمود کے حوالے کی گئی ہے۔ لیکن اسی معاملے میں ایک اور بہت بڑی اطلاع بھی آ رہی ہے اور بڑی دھماکہ خیز قسم کی پیش رفت ہوئی ہے اسی پوری صورتحال میں، یعنی ایک ایسے وقت میں جب وزیر اعظم عمران خان نے پوری پارٹی ہی تبدیل کرتے ہوئے نئی تنظیم سازی کر دی، دوسری جانب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ موجودہ نسبتاً پیچیدہ صورتحال میں چودھری نثار علی خان اور تحریک انصاف کے درمیان کچھ تازہ ترین رابطے بھی ہوئے ہیں۔ اب یہ رابطے پہلے بھی موجود تھے اور چودھری نثار علی خان کو تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت بھی دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی تصدیق بھی کی گئی تھی کہ چودھری نثار علی خان کو تحریک انصاف پنجاب میں ایک بڑے عہدے کی پیشکش بھی موجود تھی۔ تو اس پوری صورتحال میں جو ایک نئی صورتحال بنی ہے جس میں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک نئی تنظیم بنائی ہے، اس صورتحال میں چودھری نثار علی خان اور تحریک انصاف کے درمیان نئے رابطے ہوئے ہیں۔ ان رابطوں سے ذرا پہلے چودھری نثار علی خان نے اپنے انتہائی قریبی سیاسی عمائدین سے مشاورت بھی کی، اور اس مشاورت میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا
کہ 2023 کا الیکشن وہ کسی بھی صورت نون لیگ کے ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے۔ یہ انہوں نے باضابطہ اناؤنس کیا کہ یہ ان کا فیصلہ ہے کہ 2023 کا الیکشن وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے کسی صورت نہیں لڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو ایک مختلف نوعیت کا اور ایک اچھا لیڈر بھی قرار دیا اور ان کو اپنا دوست بھی کہا۔ اب موجودہ سیاسی صورتحال میں جو تازہ ترین رابطے ہوئے ہیں چودھری نثار علی خان اور پی ٹی آئی کے درمیان، اس کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چودھری نثار علی خان اگلے الیکشن کے قریب پی ٹی آئی میں شمولیت کا باضابطہ اعلان کر سکتے ہیں، جس سے چودھری نثار علی خان کے ساتھ جو ایک بڑا سیاسی دھڑا موجود ہے وہ بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے گا، اور یوں پی ٹی آئی کی جو سیاسی قوت ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اور جو کچھ تھوڑے سے دھچکے لگے ہیں پی ٹی آئی کو موجودہ صورتحال میں، ان دھچکوں کا بھی کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنسیشن ہو جائے گا، اور چودھری نثار علی خان کی انٹری سے پارٹی مزید مضبوط ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔